अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल जो है एक नया टॉपिक पढ़ा था ज़र्फ़ का, ठीक है? तो ज़र्फ़ वो वाले अल्फाज होते हैं या वो वाले इस्म होते हैं जिनमें वक्त या जगह का मफहूम पाया जा रहा होता है। इसलिए ज़र्फ़ जो है दो टाइप्स के होते हैं, ज़र्फ़ ज़मा और ज़र्फ़ मकान। ज़र्फ़ ज़मा में वक्त का मफहूम पाया जा रहा होता है और ज़र्फ़ मकान में जगह का मफहूम, ठीक है? और ये जो है ज़्यादातर जो हमें ये ज़र्फ़ मिल रहे होते हैं, ये ज़बर वाले होते हैं, ठीक है ना? मंसूब कंडीशन में होते हैं, जैसे तहता, फ़ौक़ा, मामा, ठीक है? तो ज़्यादातर इस तरह होते हैं। और अच्छा, और ना इनमें वो होता है कि जैसे ये चेंज हो जाते हैं इनमें से कुछ, यानी कि जब पीछे फॉर एग्ज़ाम्पल हर्फ़ जर आ जाए, ठीक है? या ये खुद मुज़ाफ़ इलैह बन जाए, ठीक है? तो उस हिसाब से फिर इनके एराब मजरूर हो जाते हैं। किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते। कुछ होते हैं जो कि तीनों कंडीशन में सेम होते हैं, सही है? वो करते-करते हमारे फिंगर टिप्स पे आ जाएँगे कि कौन-कौन से ऐसे हैं कि जिनकी एक ही हालत रहती है, मतलब कि जिनकी एक ही शक्ल रहती है तीनों एराबी हालतों में, ठीक है? तो अच्छा, 1 मिनट जी, किरण आप अनम्यूट करिएगा। मैं वर्ड बोलती जा रही हूँ, आप ना मीनिंग बताती जाएँ, ठीक है? जी। नीचे, तहता, सामने, अमामा, ओके, और ऊपर, फौqa, सही हो गया। जी, स्टार्ली आप बताइएगा। दरमियान, स्टार्ली अनम्यूट करिएगा। जी जी। दरमियान, बैना, सही हो गया, दरमियान बैना। और पीछे, पीछे, आ, पीछे, पीछे, पीछे का नहीं याद आ रहा। पीछे का वो है खल्फा, ठीक है? खल्फा, सामने का अमामा, पीछे का खल्फा। और अमामा। टुडे का आज का, आज का अल-यौम, अल-यौमा। बस सही, अल यौमा, सही हो गया। जी, आज से आप बताइए, आने वाला कल जो है टुमारो, उसका क्या है? गदन, गदन। और गुजरा हुआ कल, यस्टरडे, अमसी, सही। अच्छा, और जो पहले होता है कि मैंने इससे पहले ये किया वाला, जो पहले कहते हैं ना, उसकी क्या अरबी क्या है? इससे पहले पहले के लिए कौन सी यानी मैंने नमाज से पहले कब वुजू किया कब जैसे। कबलू कबल कबला आता है मोस्टली, ठीक है? ये सर ने मेरे ख्याल से इसकी आखिरी हरकत नहीं बताई थी ना, लेकिन नहीं, कबला ही आता है ये भी नॉर्मली, ठीक है? कबला। और बाद में, नमाज के बाद मैंने दुआ मांगी, क्या? बाद, बादा, ठीक है? सही हो गया। बस मेन यही सब चीजें थी, ठीक है? और ये जुमले में कोई इनकी फिक्स पोजीशन नहीं होती। शुरू में भी आ सकते हैं, आखिर में भी आ सकते हैं, बीच में भी आ सकते हैं, ठीक है? बस बाकी तो इंशाल्लाह यूज होते रहेंगे ना, तो समझ आता रहेगा। अच्छा, अब ना लेक्चर 47 जो है ना, अब वो कंटिन्यूएशन है लेक्चर 46 की। तो हम लोग 47 अब आज ना प्ले करेंगे इंशाल्लाह। चलिए आप लोग हेडिंग डालें। लेक्चर 47 है, वही कॉन्सेप्ट वही है, जुमला इस्मिया, वो जुमला फेलिया को सवालिया बनाना, ठीक है? उसी की कंटिन्यूएशन है लेक्चर 47। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद क़ाल कम लबिस्ता क़ाल लबिस्तु यौमन औ बादा यौम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। एक जुमला पहला पेंडिंग है, लेकिन एक जुमला मैंने आपके सामने और बोल दिया है। इसमें इस्तिफ़ाम कम को इस्तेमाल करते हुए इंशाअल्लाह ताला अब इन दोनों जुमलों को हम ग्रामेटिकली क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जहन में ताज़ा रखते हुए कि जुमला फेलिया को सवालिया बनाने का तरीका हम सीख रहे हैं। तरीका वही है जो जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने का था। उसमें भी यही हमने पढ़ा था कि सवाल दो तरह के होते हैं, एक वो सवालात जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है, और दूसरे सवालात वो जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। जिन सवालों का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है उनके लिए हरूफ इस्तिफ़ाम इस्तेमाल होते हैं, जो कि हमज़ा और हल हैं, और उनके जवाब में नाम या ला कहा जाता है। जबकि दूसरे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता उनके लिए अस्माए इस्तिफ़ाम इस्तेमाल होते हैं। और अस्मा आपको पता है जुमले का पार्ट बनते हैं, ठीक है ना? जुमले का कोई ना कोई पार्ट बनते हैं। लिहाजा हम देखेंगे आज कि ये जो अस्माए इस्तिफ़ाम है जुमला फेलिया में क्या पार्ट बनेंगे, क्योंकि हमने जुमला इस्मिया में इन्हें पार्ट बनाया था। मैंने आपके सामने दोनों आ रखी थी कि कुछ ने इन्हें मुफ्ता बनाया है, कुछ ने इन्हें खबर बनाया है।
آج ہم دیکھیں گے کہ جملہ فعلیہ میں اسماء استفہام کیا بنتے ہیں. پہلی بات آپ نوٹ کریں کہ جملہ فعلیہ میں اسماء استفہام آپ کو زیادہ تر مفعول بن کر استعمال ہوتے دکھائی دیں گے. ٹھیک ہے، اسماء استفہام جملہ فعلیہ میں کیا بن کر آئیں گے؟ مفعول بن کر آئیں گے زیادہ تر، اور میں انشاءاللہ پروف کروں گا کہ مفعول بنتے ہیں. تو پہلا اس میں استفہام ہم سامنے رکھ رہے ہیں جی، وہ ہے ما. نوٹ کر لیں کہ ما جب جملہ فعلیہ میں استعمال ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ آپ کو زا بھی لکھا ہوا ملے گا اکثر. ما زا، صحیح، ما کے ساتھ زا بھی لکھا ہوا ملتا ہے. ما از اکول ٹو مازا یا مازا از اکول ٹو ما، کوئی نئی چیز نہیں آ گئی. میں سوال رکھ رہا ہوں، اردو میں پوچھ رہا ہوں، یا زید، اردو میں پوچھ رہا ہوں یہ کہ اے زید تو نے آج کیا کھایا؟ تو نے آج کیا کھایا؟ کوئی ٹرائی کرے گا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی؟ میں کروں؟ یا زید تو نے آج کیا کھایا؟ ٹھیک ہے جی. ما زا لگا دوں. ما زا اکلتا یا زید. یا زیدو، دوبارہ ریپیٹ کریے گا کرن. ما زا اکلتا یا زید. یا زیدو، سب کچھ آ گیا ہے؟ نہیں، اليوم رہ گیا. باقی رکے سنیں، آج کیا باقی کھایا؟ جب تک میں نہیں بولوں تو پلیز کوئی بھی انمیوٹ نہیں کیا کرے نا. وہ کر لے گا بندہ جو بھی کر رہا ہے نا اٹیمپٹ، میں اس کو ہنٹ دے دوں گی، وہ خود ہی کریکٹ کرے گا اپنے آپ کو. جی کرن، کچھ رہ گیا ہے. وہ سوال یہ تھا کہ یا اے زید تو نے آج کیا کھایا؟ کرن یا زید. یا زیدو تو ٹھیک ہے، آج مسنگ ہے، آج ایڈ کریں. اکلت الیوم ہو جائے گا. اکلت الیوم یا مازا الیوم. یوم پہلے بھی آ سکتا ہے. پہلے بھی آ سکتا ہے، موسٹلی نا اینڈ پہ ہی آ رہا ہوتا ہے، تو اچھا. کوشش کریں اینڈ پہ ہی لگائیں، لیکن آ سکتا مازا ہے. اکلتا، مازا اکلتا الیوم. مازا، اور پھر یا زید رہ گیا. جی، یا زید. ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے. چل یہ کیا آ گیا نا؟ یہ کوئی وہ سوال ہے جس کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے؟ نہیں نا، کہ وہ کہے ہاں یا نہیں. وہ جواب میں کوئی ناؤن بولے گا کہ میں نے گوشت کھایا، میں نے روٹی کھائی، میں نے بریانی کھائی، میں نے پلاؤ کھایا. ایسے ہے نا، پانی آ گیا نا منہ میں. اچھا اب ذرا غور کریں، میں نے آج پلاؤ کھایا، پلاؤ کیا کے جواب میں نہیں آ رہا؟ پلاؤ کیا کے جواب میں ہے نا. تو بتائیے جب آپ جواب دیتے ہیں میں نے آج پلاؤ کھایا، تو پلاؤ مفعول نہیں ہے، مفعول ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کیا مفعول بن کر آ رہا ہے. انگلش میں آپ کہتے ہیں وٹ، شروع میں لے آئے وٹ ڈڈ یو ایٹ ٹوڈے. ایسے ہے نا، یعنی انگلش میں کوسچن ورڈ ہمیشہ شروع میں آتا ہے. ہم نے جملہ اس میں بھی یہی پڑھا تھا. اردو میں شروع میں نہیں آتا. تو نے آج کیا کھایا، عربی میں شروع میں ہی آئے گا. تو انگلش اور عربی سیم ہے اس حوالے سے. اب میں اس کی عربی آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں کہ تو نے آج کیا کھایا. اچھا جی، تو نے کھایا کی عربی بتائیں ذرا. اکلتا، آج، الیوم. تو نے آج کھایا کیا؟ ماں ہے نا، ماں ہے نا، مازا. یہ کیا کی عربی ہے نا. مجھے بتائیے انگلش کی طرح عربی میں یہ شروع میں لگے گا نا، بس اٹھا کے سے شروع میں لے جائیں. اور یہاں سے مٹا دیں. کیا بن گیا جملہ؟ یا زیدو مازا اکلت الیوم. مازا اکلت الیوم، تو نے آج کیا کھایا. سمپل سا اصول ہے. ذہن میں بس یہ رکھ لیں کہ کوسچن ورڈ عربی میں شروع میں آتا ہے.
صحیح ہے نا, اور نارملی مفعول بن کے یاد ہے. تو نے آج کیا کھایا, تو جواب میں آپ کہتے ہیں جی اکلت الیوم الارز, چاول, میں نے آج چاول کھائے. اکلت الیوم الارز, الارز کیا کے جواب میں آیا ہے, ٹھیک ہو گیا نا. جو کیا کے جواب میں آیا نا اور وہ بن رہا ہو جملے میں, وہی کویشچن ورڈ بنتا ہے جملے میں. سمپل سی بات. کویشچن ہے کہ الیوم ہم نے استعمال تو کیا, لیکن جملے میں یہ کس حیثیت سے استعمال ہوا, یعنی ظرف آیا نا, تو ظرف کی کیا حیثیت ہے. تو نوٹ کر لیں اب اس کو کہ یہ جو ظرف ہے نا, یہ بھی جملے میں متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے. جس طرح مرکب جاری متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے نا, اسی طرح ظرف بھی جملے میں متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے, ہوتا منصوب ہے بس. جملہ فعلیہ میں اس کو اور ایک نام دیا جاتا ہے, وہ میں انشاءاللہ جب مفاعیل خمسہ پڑھاؤں گا آپ کو پھر بتا دوں گا. لیکن یہ میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ جملے میں ظرف جب استعمال ہوتا ہے, کیونکہ اسمیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, فعلیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, تو یہ کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جملے میں, یہ متعلق کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے. بس یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں, لکھ کے رکھ لیں, انشاءاللہ کام آئے گا. ٹھیک ہو گیا. بس باقی اب یہ فوکس کریں اس پہ کہ کویشچن ورڈ آپ کیا ہوا. میں نے کہا ایک کوشچن پوچھ لوں اسی سے ریلیٹڈ. یہ جو ہے سر نے کہا کہ متعلق ہو کر استعمال ہوتا ہے لیکن منصوب ہوتا ہے, تو اس سے پہلے حرف جر مطلب آنا کوئی کنڈیشن نہیں ہے. نہیں اس میں نہیں ہے, اس میں ظرف والے کیس میں نہیں ہے. اچھا, ہم اس کو کہیں گے جہاں پہ بھی نظر آئے گا کہ ظرف جو ہے وہ متعلق کا کام کر رہا ہے, متعلق ہو کر آتے ہیں, ہاں, چاہے جملہ اسمی اور چاہے جملہ فعلی. صحیح, ٹھیک. کا کیا استعمال ہو رہا ہے جملے میں, ایز اے آبجیکٹ, ایز اے مفعول, یعنی میں بھی استعمال ہو سکتا ہے, فعلیہ میں بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو یہ کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جملے میں, یہ متعلق کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے. بس یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں, لکھ کے رکھ لیں. پہلے حرف جر آ جائے تو یہ مجرور ہوتے ہیں. جی کیا کہہ رہی ہیں. سر نے کہا تھا اگر ان سے پہلے اگر حرف جر آ جائے تو مجرور ہو جاتے ہیں, ورنہ یہ منصوب ہوتے ہیں. تو حرف جر ان سے پہلے آ سکتا ہے. بالکل حرف جر بھی آ سکتا ہے, اور یہ خود بھی مضاف, ان سے پہلے مضاف بھی آ سکتا ہے, تو یہ مضاف الیہ ہو جائیں گے, اس صورت میں بھی یہ مجرور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ہو سکتے ہیں دونوں بالکل متعلق ساتھ آ سکتے ہیں. دونوں متعلق ساتھ آ سکتے ہیں. دونوں متعلق ساتھ کیا پتہ آ بھی جاتے ہو. ٹھیک ہے, مرکب جاری بھی آ رہا ہو تو جر. کیونکہ انہوں نے کہا ہے نا کہ حرف جر اور ظرف سے پہلے حرف جر آ جائے گا تو وہ مجرور ہو جائے گا. تو وہ مجرور ہو جائے گا, ہاں بالکل. تو وہ پھر حرف جر ہوگا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دو متعلق ساتھ آ گئے. متعلق تو پورا حرف جر پلس مجرور اس سے ملا کر بن رہا ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو ہم کہیں گے حرف جر اس سے پہلے آ گیا, اس نے اس کو مجرور کر دیا, اس صورت میں بھی یہ متعلق بن گیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نہیں کہیں گے ہم دو متعلق ساتھ آئے, نہیں کہیں گے. اگر آج کے دن میں جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, فل یومی کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل ہم, تو ہم کہیں گے ایک ہی متعلق ہے, اس کو ہم دو متعلق نہیں کہیں گے فل یومی کو. صحیح ہے نا. یعنی اگر حرف جر آئے بے شک ساتھ, یعنی اگر حرف جر بے شک ساتھ پہلے آ جائے, یا یہ اکیلا ہی آ جائے ظرف منصوب ہو کر, دونوں صورت میں اس کا نام ہم متعلق ہی کہیں گے. متعلق ہے, ہاں سمپل متعلق ہے, یہ زیادہ کوئی ایسا کمپلیکیٹڈ کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح سکتا ہے. تو یہ کس حیثیت سے استعمال ہوتا ہے جملے میں, یہ متعلق کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے. بس یہ پوائنٹ آپ ذہن میں رکھیں, لکھ کے رکھ لیں, انشاءاللہ کام آئے گا. ٹھیک ہو گیا. بس باقی ابھی فوکس کریں اس پہ کہ کویشچن ورڈ آپ کا کیا استعمال ہو رہا ہے جملے میں, ایز اے آبجیکٹ, ایز اے مفعول. یعنی اس کو اگر آپ انالائز کرنا چاہیں تو آپ کہیں گے جی ماذا یہاں پر مفعول ہے, اور پہلے کیا کر رہا ہے مفعول, آپ کہیں گے اس لیے کہ کویشچن ورڈ ہے اور کویشچن ورڈ پہلے آتا ہے. اکلتا فعل و فاعل ہے اور الیوم ظرف ہے, متعلق ہے. ٹھیک ہے, فعل فاعل متعلق اور مفعول جملہ فعلی. کلوز ہو گیا جملہ آپ کا. اوکے, میں سوال کرتا ہوں فروخ سے. فروخ, ماذا شربتا, ماذا شربتا, تو نے کیا پیا. جی سسٹر نصرت, ماذا شربتی. جی
माला शरीफ्ती, इसका जवाब दें आप। शरीफ्ती, शरीफ्तु, शरीफ्तुल मा। हाँ, आपने जवाब देना, मैं आपको जवाब बताता हूँ, आपने जवाब देना है मैंने ठंडा पानी पिया। चलिए सिस्टर नुसरत ये बता दें, ठंडा पानी। शरीफ्तुल मा बारिद, बारिदुन, मा अल बारिदा, बारिदा पूरे पूरे बोलना है, ठीक है, हरकत के साथ। शरीफ्तुल मा ठंडा आपने बारिदा। पढ़ा हुआ है? जब कहवा और चाय ठंडी थी, बारिद, ठीक है ना। तो आपने जवाब देना है मैंने ठंडा पानी पिया। जी शाबाश। शरीब्तु, अल लगाया करेगा, अल मा अल बारिदा, शरीब्तुल मा अल बारिदा, मैंने ठंडा पानी पिया। मुरक्कब तौसीफी मफूल बन गया। यानी देखिए जो चीज आपने पी मफूल बन रही थी ना, तो क्वेश्चन में भी वो मफूल बन के आ रही है। ठीक है ना, हसन समझ आ रही है। मन, हु, उर्दू में आए जरा। मैं सवाल करता हूं, शहबाज साहब मुझे बताइए, शहबाज आपने किसको मारा? आपने किसको मारा? किसको मारा? जवाब देते हैं आप, मैंने जैद को मारा। जैद क्या है जुमले में? मफूल। तो इसका मतलब है ये जो किस है ये भी मफूल बनकर आ रहा है। ठीक है ना। या ज़ैदू, ए ज़ैद, मन ज़रबता, मन ज़रबता, ज़रबता तूने मारा किसको? मन उठा के मैंने शुरू में रख दिया। मन ज़रबता, तूने किसको मारा? वो जवाब देगा ज़रबतु ज़ैदन, मैंने ज़ैद को मारा। मुआविया, मन नसरता, मन नसरता, तूने किसकी मदद की? आप कहना चाहते हैं मैंने एक फकीर की मदद की। नसरतु फकीरन, एक फकीर, कोई फकीर था। नसरतु फकीरन, मैंने एक फकीर की मदद की। साकिब आप कहना चाहते हैं मैंने जैद के बेटे की मदद की। नसरतु इब्ना ज़ैदिन, मैंने जैद के बेटे की मदद की। कैफा, कैसा? इसके लिए तो आप वही याद रख लें। नो अब फेल में आ रहा है ना। कैफा फ़अला रब्बुका बि अस्हाबिल फीली, तेरे रब ने हाथी वालों के साथ कैसा किया? कैसा किया? तो आप कहेंगे बहुत अच्छा किया। ठीक है, बहुत बुरा किया। कैफा शुरू में आ गया। आगे है ऐना, कहां? ऐना ज़हबा ज़ैदुन अल यौमा, हाँ जी, जैद आज कहां गया? कहां गया? क्या जवाब देंगे? ज़हबा, यानी खबर है कि आज मस्जिद गया, खबर ही है ना। मैं कहना चाहता हूं आज जैद अपने दोस्त की तरफ गया। आज जैद अपने दोस्त की तरफ गया। थोड़ा सा इराब का फर्क है। अल यौमा
ذہبا الا، الا کے بعد مجرور آئے گا صدیقی، ہو کے ہی الا صدیقی ہی، ٹھیک ہے، اپنے دوست کی طرف گیا. ذہبا الا صدیقی ہی، وہ اپنے دوست کی طرف گیا. متا اور ایانا کب کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ اور میں نے بتایا تھا کہ متا سے عام خاص دونوں طرح کے سوال ہو جاتے ہیں، ایانا سے خاص سوال ہوتا ہے. تو یہ کوئی خاص سوال تو نہیں ہے کہ جی زید کب گیا، خاص سوال تو نہیں ہے نا، تو ایانا کے ساتھ نہیں کریں گے، متا سے کریں گے. متا ذہب زیدن، متا ذہب زیدن، وہ کب گیا؟ فاروق آپ نے جواب دینا ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد گیا. وہ مغرب کی نماز کے بعد گیا. شاباش، شاباش. صلاۃ المغرب، مغرب کی نماز کے بعد گیا. اگر حسن وہ ظہر کی نماز سے پہلے گیا ہوتا تو ہم کیا جواب دیتے؟ ظہر کی نماز سے پہلے قبلہ صلاۃ الظہری، ٹھیک ہے، قبلہ ظہری بھی کہہ سکتے ہیں، قبلہ صلاۃ الظہری بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. یہ بات ایوب کے بارے میں نے آپ کو بتایا، وچ کے یہ ذہب بعد صلاۃ ال کیوں نہیں کہا سر نے؟ صلاۃ ال کیوں کہا ہے؟ یہ تو مفعول ہے نا. بادہ کیا مضاف بن کے آتا ہے نا بادہ. بعد تو مضاف. تو اس کے بعد والا ورڈ مضاف الیہ ہو گیا، اس لیے ٹھیک پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا. ٹھیک، لیکن یہ اسی لیے جو ہے وہ ٹھیک ہے مجرور ہو گیا، اسی لیے مجرور ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے نا. معنی میں استعمال ہوتا ہے، مضاف ہو کے آتا ہے، مرفوع دو پیش کے ساتھ، منصوب دو زبر کے ساتھ، اور مجرور دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہ مضاف ہو کے آتا ہے تو مرفوع ایک پیش آئے گی، منصوب ایک زبر آئے گی، اور مجرور ایک زیر آئے گی. ٹھیک ہے. ایک منصور نے کس کے بارے میں بات بتائیے؟ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے. ایون کے بارے میں نے آپ کو بتایا، وچ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مضاف ہو کے آتا ہے، مرفوع دو پیش کے ساتھ، منصوب دو زبر کے ساتھ، اور مجرور دو زیر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو کہ مضاف ہو کے آتا ہے تو مرفوع ایک پیش آئے گی، منصوب ایک زبر آئے گی، اور مجرور ایک زیر آئے گی. ٹھیک ہے. فاروق میں سوال کرتا ہوں، سوال میں اور کے میں کہتا ہوں فاروق تم نے آج کون سی سورت پڑھی؟ تم نے آج کون سی سورہ پڑھی؟ اب یہ کون سی سورت مفعول ہے نا، تم نے پڑھی کون سی سورت، تو اس کا مطلب مفعول کے طور پہ ہی آئے گا، لیکن آئے گا شروع میں اور مضاف بن کر آئے گا. تو میں سوال کروں گا ایا، منصوب لاؤں گا نا، کیونکہ یہ منصوب زبر کے ساتھ آئے گا، ظاہر بات ہے. ایا سورتن، مضاف الیہ آ گیا، کراتا الیوم، ایا سورتن کرات الیوم، تو نے آج کون سی سورت پڑھی؟ ہاں جی جواب دے دیں. اب جواب دیکھتا ہوں میں کس کس کا صحیح ہوتا ہے. جی زہیب، سوری کرا اس نے پڑھی، میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کون سی پڑھی؟ آپ کہہ رہے ہیں اس نے پڑھی. شاباش، یہی فرق کرنا ہے نا ہم نے. ہاں ہم نے پڑھی، ہاں کراتو الیوم کراتو سورۃ الکہف، منصوب کیونکہ مفعول ہے، جس کو پڑھا جائے مفعول ہی ہوگا نا. تو الیوم قرأت سورۃ الکہف، ایک جملہ بول دیں سب سارے اسی طرح، کوئی ایک سورت کا نام مختلف لے کے. ٹھیک ہے، سارے سورۃ الکہف نہ پڑھیں آج.
کوئی صورت بھی چینج کریں. آپ کو پتہ ہے کہ موسٹلی صورتیں جو ہیں وہ مرکب اضافی کی صورت میں ان کے نام. جی ہاں الیوم قرأت سورۃ الملک, الیوم قرأت سورۃ الانعام, الیوم قرأت سورۃ النبأ. ٹھیک ہے جی. چلے ذرا نام لینا والے تھے. سورۃ البقرہ تھی. جی آصف. اب جیسے سورہ مریم ہے وہ مؤنث نام ہے تو سورۃ المریمہ ہوگا نا؟ نہیں یہ سورہ کا پراپر ناؤن ہے نا, تو مریمہ نہیں ہوگا وہ. اول تو یہ کہ دیکھیں ال جہاں پہ لگ گیا وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ پھر جو ہے وہ زیر لے لیتا ہے پھر نا, کسی بھی غیر منصرف اسم میں الف لام لگ جائے. لیکن اسٹل وہ کیونکہ ایک باقاعدہ ایک نام ہے نا, تو اس کو ہم مریم کو مؤنث نہیں کنسیڈر کریں گے. ٹھیک ہے, بس ہم سمجھیں گے وہ ایک سورت کا پراپر ناؤن ہے, تو وہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھی جائے گی جہاں تک میرا خیال ہے. ٹھیک ہے, ال بھی آ جائے گا. ال تو ہاں ال تو آئے گا ہی آئے گا. صحیح ہے, اس کی وجہ وہ بھی ایک وجہ بن گئی جس کی وجہ سے وہ زیر لے رہا ہے. لیکن مریم اور کوئی سورہ کی مثال دے اس طرح سے جس میں مؤنث آ رہا ہو, جیسے وہ سورۃ مزمل اگر کہیں تو پھر کیسے آئے گا؟ کوئی ایسی سورہ جس میں ہم لوگوں نے ایسے دیکھا جس میں ال نہ لگتا ہو, ایسے بتائیں ذرا. سورۃ المزمل نہیں ال نہ لگتا ہو جس میں. اچھا آل عمران. آل عمران, ہاں سورہ عمران. ہاں پھر ہو جائے گا سورۃ آل عمران نہ ہونا چاہیے نا, اگر ہم غیر منصرف والا رول اپلائی کرتے ہیں. یہ پھر دیکھتے ہیں ہم. سورہ طٰہٰ بھی ہے نا, طٰہٰ. نہیں یہ جس میں غیر منصرف ہونا اسپیشلی اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ آل عمران والی ایگزامپل فٹ بیٹھ رہی ہے. یہ آل عمران نہ ہونا چاہیے نا. پھر چلیں گے پھر اس کو چیک کرتے ہیں ہم لوگ. صحیح ہے, کیونکہ یہ تو اچھا, آج یہ میں نے بھی سوچا. ایا جو ہے یہ اس لیے آیا ہے نا کیونکہ یہ وہ ہے مفعول کی سینس میں, مطلب سورت جو ہے وہ مفعول ہے نا, تو یہ جب بن کے آیا تو یہ ایا سورت, تو ایا جو ہے وہ مضاف ہے اور یہ منصوب ہو کے آیا ہے. بالکل بالکل مضاف اس کا منصوب, کیونکہ یہ مفعول ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, جو بھی کوسچن والے ورڈز ہیں یہ سارے کے سارے مفعول ہیں نا, تو اس وجہ سے یہ سارے کے سارے پھر ایون میں آ رہا ہے کہ اس کے اعراب جو ہے چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہ ایا ہو گیا. باقی سب سیم رہتے ہیں. تو ماذا من کیفا میں جو ہے وہ والی بات نہیں آ رہی کہ بھئی مفعول ہے تو منصوب ہوگا, کیونکہ اس کی شکل ہی سیم رہتی ہے, مرفوع منصوب مجرور ہے. اس لیے بس ایا میں یہ نوٹ کرنا ہے, یہ کامن مسٹیک ہوتی ہے. ایو ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مفعول ہے اس لیے ایا ہوگا اور مضاف بن کے آئے گا. جی اور سر نے ماذا کا بتایا تھا. ماذا جو ہے میں مطلب میرے مائنڈ میں ایسی اس کے بارے میں کوسچن آیا ہے کہ یہ جو ماذا ہے اس میں جو زا لگتا ہے یہ زو زا زی والا زا تو نہیں ہے, زا جو منصوب ہو کے آتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا یہ وہ والا ہے. سوال کیا سے نے بنایا تھا ماذا والا, اس کو دیکھتے ہیں کہ تم نے کیا پیا نا, تو والا تو نہیں آ رہا اس میں. زا کا کام کرتا ہے نا, تو زا جو ہے نا مطلب میرے کہنے کا مطلب ہے اس کا منصوب ہو کے جب آئے تو یہ وہ والا تو نہیں ہے, والا والی سینس میں. نہیں یہ والا نہیں ہے, بالکل بھی نہیں. ورنہ کیونکہ ٹرانسلیشن میں والا جیسی چیز نہیں آ رہی نا. تم نے کیا پیا میں تو کچھ بھی نہیں, قریب بھی نہیں آ رہا والا کے نا. یہ وہ نہیں ہے, یہ ویسی بس ماں ہے یا ماذا ہے. اس کی کوئی ہوگی یقیناً, اس میں بھی کوئی ڈیپتھ میں جائیں گے تو کوئی سائنس ہوگی. وہ جو زو جو یہ کرن کہہ رہی ہے نا کہ جو زو والا ہے, جو وہ زو والا ہے اس کا تو اعراب بدلتا رہتا ہے نا, تو لیکن ماذا نے تو ماذا ہی رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہاں تو لیکن یہ ماذا ہمیشہ مفعول بن کے آئے گا نا, وہ اس لیے ہمیشہ مفعول, جبکہ زو زازی یہ چینج ہو جاتا ہے, وہ والا نہیں ہے, یہ وہ والا نہیں ہے, مضاف بن کے آتا ہے. یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ ہی آتا ہے نا ماذا. جی تو یہ وہ والا نہیں ہے نا, زو والا, زو زازی. اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے گیس. یہ سر نے بولا ہے کیا کہ جملہ فعلیہ میں ہی آئے گا ماذا. آئی گیس اسمیہ میں بھی ہم لا سکتے ہیں, مجھے نہیں لگتا کوئی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, جی ایسی بات ہوگی. اسمیہ میں بھی میرے خیال سے آتا ہے. صحیح ہے, اسمیہ میں ہم نے ماں کا پیٹرن پڑھا تھا نا, ماذا نہیں پڑھا تھا. اسمیہ میں ویسے ہی نہیں پڑھا ہوگا وہ سر, بالکل نئے ورڈز بتا رہے تھے نا, تو شاید اس لیے سر نے نہیں ماذا لائے ہوں گے. مجھے تو یاد پڑا ہے ماذا تو بہت زیادہ کامن ہے. نہیں سر نے صرف اتنا ہی کہا ہے کہ ماں جملہ اسمیہ میں استعمال کرتے ہیں, فعلیہ میں ماں کو استعمال کریں گے تو زا لگائیں گے اس کے ساتھ. بولا سر نے والی بات, فعلیہ میں ماذا لگے گا, فعلیہ میں ماں نہیں آئے گا, یہ بولا سر نے. نہیں, وہ سب سے پہلے پوائنٹ بولا تھا نا سر نے کہ جملہ فعلیہ کو بنانے کا طریقہ سوالیہ, تو اب یہاں جملہ اسمیہ بھی کہہ سکتے ہیں, تو یعنی جملہ اسمیہ بھی بن سکتا ہے
سب سے پہلے جب سر نے میں شروع آپ میں لوگ کو بتایا بتا تھا. دوں ٹھیک ہے کہ ہاں میں بتا دوں گی کہ ماں اور ماضا میں اگر اسمیہ اور فیلیا کا بھی کوئی چیز ہے تو میں آپ کو یہ چیک کر کے بتاؤں گی. میرے خیال سے تو کوئی اس میں نہیں ہوتا, ہر جگہ پہ ماں بھی یوز ہو رہا ہوتا ہے, ماضا بھی, لیکن میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے, پہلے آگے چلتے. سورت البقرہ آتی ہے, گائے کی سورت. جی عمیر. سورت الاخلاص منصوب. جی اسماعیل. سورت الجن. جی ماجد. ٹھیک ہے, سورت الرحمانی. سورت الرحمانی. جی ہم سب. الیوم قرأتا نہیں ہے, قرأتو. ہاں قرأتو سورت الفرقانی. ماشاءاللہ. جی ثاقب. اچھا یہاں سورت پہ الناسی. ویری گڈ. یہ جیسے یہاں پہ الیوم پہلے آ رہا ہے نا, تو شروع میں سر نے بتایا تھا کہ قرأت الیوم, یہ کیا مطلب ہے؟ شروع میں سر نے بتایا تھا قرأت الیوم, ویسے سر نے وہاں پہ الیوم بعد میں لے آئے ہوں گے, اب پہلے لے آئے, کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک. قرأت الیوم یا الیوم مطلب قرأت ایک کر لو. پہلے سر نے یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہم یوم کو شروع میں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس میں زور پیدا کر رہے ہیں کہ آج میں نے یہ کھایا. بالکل, جیسے اردو میں بول رہی ہوگی نا, اس حساب سے الیوم کو فٹ کر دو جملے میں کہ اردو میں تم کس طرح سے زور دے رہی ہو. ٹھیک ہے, اس طرح سے لگا دو. ٹھیک ٹھیک. سورت التین. سورت العصر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ سے سوال کرتا ہوں, حل فہمتا سورت العصر؟ حل فہمتا سورت العصر؟ فہمتا کیا مطلب ہے؟ سمجھا؟ کیا تو نے سورت العصر کو سمجھ لیا؟ نعم. فہمتو ہاں, میں نے اسے سمجھ لیا. ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اس سے تھوڑا تھوڑا غور کریں گے تو بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شروع میں تھوڑا سا اعراب کا مسئلہ ہوگا, پھر بعد میں سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انا کو بعد میں لے کے آتے ہیں, کم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جیسے میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید سے جملہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کم لبستا, کم لبستا, لبستا, تو ٹھہرا کتنا. ٹھیک ہے, کتنا عرصہ ٹھہرا, کتنے دن ٹھہرا. صحیح. کم لبستا تو جواب دے گا لبستو, لبستو یومن. دیکھ لیں, ایک دن, ایک دن. او کے معنی ہے یا, بعد یومن, ایک دن کا بعض, یعنی ایک دن کا کچھ حصہ. نہیں, یہ ویسے اس میں کچھ کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں پر چونکہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے نا, اس لیے ہم بول رہے ہیں اس کو. لبستو یومن او بعد یومن. اچھا, ویسے سر کے اسٹوڈنٹ نے بات پوچھی ہے, آپ لوگوں کو پتہ نہیں آواز آئی ہو کہ نہیں, یہ بعدہ ظرف ہے کہ نہیں ہے, کیا خیال ہے؟ بعدہ ظرف ہے, سر نے بتایا تھا. اچھا, باقی سب بھی یہی کہہ رہے ہیں بعدہ ظرف ہے. یہ والا نہیں, اچھا یہ ضاد ہے, یہ نہیں ہے ظرف. یہ بھی ظرف میں ہی آ سکتا ہے کچھ. یہ بھی تو یہی بتا رہا ہے نا, ٹائم کا کچھ بتا رہا ہے کہ کچھ پارٹ. نہیں, بعدہ وہ تو یہاں پہ ٹائم کا بتا رہے ہیں نا. جنرلی میں بولوں بعدہ کسی بھی چیز کے لیے میں یوز کر سکتی ہوں نا, کہ بعض اسٹوڈنٹس اچھا پڑھتے ہیں, بعض نہیں پڑھتے, تو بعدہ تو بہت ساری چیزوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے نا. تو یہ بعدہ ظرف نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھے, بعدہ ظرف نہیں ہوتا. اچھا, اور کیا تھا؟ اچھا, اور یہ بتائیں, یہ جو یومن آ رہا ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے کہ متعلق بن رہا ہے؟ غور کریں, جو سر نے ورڈز بتائے تھے ان ورڈز کو یا دیکھ لیں اپنے رجسٹر میں جہاں لکھیں, اس میں یوم کا ورڈ تھا, لبستو یومن, یاد ہے وہ الیوم تھا, ٹوڈے کا جو ورڈ تھا نا وہ سر نے کہا. یوم تو جنرلی دن کے لیے یوز ہو رہا ہوتا ہے نا,
تو یوم پہ آ کے ٹینشن نہیں لیا کرے کہ یہ وہ بن رہا ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے. یوم جنرلی بس ایک ڈے کے اس میں آ رہا ہوتا ہے, کہیں بھی یوز ہو رہا ہوگا یومن یومن یومن. یہاں پہ مفعول یوز ہو رہا ہے نا کہ میں ایک دن رہا, کم کے جواب میں آ رہا ہے نا یومن, کم مفعول ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ نا مفعول ہی ہے, یہ اس میں کنفیوز نہیں ہوئے گا. وہ الیوم جب آئے گا نا وہاں پر بس وہ آپ نے اس کو بٹھا دینا ہے کہ وہ ظرف ہے, صحیح ہے. تو چلے کنفیوز نہیں ہوئے گا اس بات پہ, سوال پہ چلے آنے سے. ایک دن, ایک کتاب, کتابن, تو منصوب ہی لکھا ہوا. ہاں یہ مضاف الیہ یار. ہاں ہاں الف لام لگا ہوا تھا نا, تو الف لام لگا ہوا تھا. اب یہ ایک دن سمپل یومن ایک دن, اس کے معنی آج کے نہیں ہے نا, آج کا الیوم ہے, ٹھیک ہے, یہ فرق ہے نا. لما, چلیں باقی کل کتنے 8 منٹ کی ویڈیو رہ گئی نا, ٹھیک ہے. 8 منٹ کی ویڈیو کل پوری کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ وہ آنسر کی ڈسکس کریں گے, ہوم ورک کی, صحیح ہے. میک شور کریے گا پلیز آج تک نا ہوم ورک کر دیں. آپ لوگ کی ٹیسٹ کی بھی تیاری ہو جائے گی. اس جملے کا میننگ بتا دے پھر سے, لبثت یومن او بعد یومن. ہاں, میں ٹھہرا ایک دن, یومن تو آپ لوگ کو پتہ ہے ایک دن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. میں ٹھہرا ایک دن, او کا مطلب ہے یا, اور جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا یا دن کا کچھ حصہ, ٹھیک ہے. بعد یومن, سوری بعد یومن, دن کا کچھ حصہ, ٹھیک ہے. بعد یومن, کیونکہ یومن ہمیں پتہ ہے کہ ایک دن کو ہی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایک دن کا بعض ہم کس طرح بولیں گے نا, تو اسی طرح بولیں گے کہ ایک دن کا کچھ حصہ. بعضا مطلب حصہ, ہاں ایک دن کا کچھ حصہ مطلب بس میں ٹھہرا اس دنیا میں نا, میں ٹھہرا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ, ایسے ہی بولیں گے نا. یا اور بہتر طریقے سے کچھ بول سکتے ہیں اس کو, بعد یومن کو. سر نے کیا بولا تھا, یہی بولا ہوگا میرے خیال سے, تو یا یہی بولا تھا سر نے, بعد یوم پارٹ کا کوئی حصہ, دن کا کوئی حصہ, دن کا یومن, ایک دن کا کوئی حصہ, ٹھیک ہے. اور یہ مضاف مضاف الیہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے. بعد جو ہے مضاف بن کر آتا ہے لیکن بعد ظرف نہیں ہے. اچھا, اور یہ کہ بس ہوم ورک آپ لوگ پلیز کر لیے گا, دیکھیں ٹیسٹ کی بھی تیاری اچھی ہو جائے گی اس سے آپ لوگ کی. اور آئی کین انڈرسٹینڈ رمضان میں تھوڑا مشکل ہے اس لیے, لیکن آپ لوگ بس اس کے علاوہ آپ لوگ کو بہت زیادہ نا ٹیسٹ میں دیکھنے کی کچھ ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ووکیبلری کا بھی میں نے آپ لوگ کو بولا, پی ڈی ایف وغیرہ بھی سب اگنور کر دیں, کوئی ضرورت نہیں کچھ بھی دیکھنے کی. یہی جو نارمل ورڈس ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں نا, یہی ورڈ یوز کر کے ٹیسٹ بنا دوں گی, صحیح ہے. لیکن وہ کر لیں گے تو تیاری ہو جائے گی. تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا شاید ہوم ورک کرنا, لیکن پلیز کوشش کر کے نا اٹیمپٹ کر لیں, اور آج ہی سبمٹ کرا دیں تاکہ کل جب آنسر ڈسکس ہو نا تو وہ آپ لوگ کے کانسیپٹ پکے ہو جائیں, ٹھیک ہے. چلیں پھر انشاءاللہ کل ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.